बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। हमें आपके कमेंट से पता चलता है कि आप में से बहुत से देखने वाले इमरान खान की सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा तशवीश का शिकार रहते हैं और अक्सर आप में से दुआ करते हैं, इमरान खान के लिए दुआएं लिखते हैं। हमारे पास आपके लिए दो खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान की सेहत की, इमरान खान की हालत की, इमरान खान की जद्दोजहद की। उस हवाले से हमारे पास दो खबरें हैं, जैसे कि मैंने कहा, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी खबर से आगाज करते हैं ताकि अच्छी खबर सुन के आप लोग थोड़ा सा बशाश हो जाएं और फिर हम आगे बात करें। लेकिन उससे पहले गुजारिश कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बुरी खबर यह है कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है। जी हाँ, उनकी आंख का मसला इतना सादा नहीं है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनकी आंख में जो प्रॉब्लम हुई है दाएं आंख में, वो उनकी बीनाई को इतना ज्यादा मुतासिर कर सकती है या ऑलरेडी कर चुकी है कि उसका शायद इजाला नहीं किया जा सके और वो उनकी दूसरी आंख को भी मुतासिर कर सकती है। इससे ज्यादा तशवीश की बात यह है कि ये महज एक अलामत हो सकती है दीगर बीमारियों की जो इमरान खान को लाहक हो सकती हैं, जैसे कि दिल का आर्जा या फिर ज़ियाबतीस या फिर ब्लड प्रेशर का मसला। अच्छी खबर यह है कि इमरान खान की सख्ती के दिन अब खत्म हो गए हैं। जी हाँ, ये एक बहुत अच्छी और खुशाइन खबर है, क्योंकि इमरान खान ने अपने हिस्से से ज्यादा मुश्किलात उठाई हैं और जिस जवामर्दी से उन्होंने मुकाबला किया है, अगर उन पर कभी किसी भी जो बेहमैयत लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने सिस्टम को इस्तेमाल किया, सिस्टम ने उनसे नरमियां की, उनको सिस्टम ने पाला पोसा, ये सब झूठ है, फ्रॉड है। लेकिन अगर एक लम्हे के लिए हम ये तसव्वुर भी कर लें तो इमरान खान ने वो तमाम दाग धो दिए। मेरे चार अगर को नवीद हो, सफ़े दुश्मना को खबर करो, जो वो कर्ज रखते थे जान पर, वो हिसाब आज चुका दिया। इमरान खान ने तो सूद समेत वो हिसाब चुका दिया। और अब खबर यह है कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, बल्कि कुछ लोगों का तो कहना है कि ले जाया जा चुका है। लेकिन अभी भाई लोग, आप समझते हैं ना भाई लोग कौन है? भाई लोग वहां जरा इंतजामात का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि जाहिर है वो कोई जेल तो है नहीं, वो प्रिजन नहीं है, उसकी दीवारें इतनी ऊंची नहीं है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि अगर कहीं से बाहर से कोई फोटोग्राफी का या कोई वीडियो टेकिंग, कोई इस तरह की कोई चीज हो, उस इम्कान को खत्म किया जा सके। और ये क्यों हो रहा है, ये आपको हम सुनवाते हैं। एक छोटी सी शॉर्ट है, अंग्रेजी में है, इसलिए हम बहुत ही मुख्तसर सी प्ले करेंगे। इमरान खान, जाहिर है ये इमरान खान के ज़ाती मालिजीन में से एक हैं, शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब हैं, फैसल नाम है इनका, बहुत उम्दा इंसान है, बहुत अच्छे डॉक्टर है। ये ज़रा सुनिएगा इमरान खान को हॉस्पिटल ले जाने के मामले पे क्या कह रहे हैं, फिर आगे बात करते हैं। Specialists also need to be able to work and be in an environment and a hospital or a center that has high standards of care, but also has the right equipment and the right infrastructure to be able to provide this very sophisticated and coordinated care that is required by Mr. Imran Khan at this time. One such institution is the Shifa International Hospital in Islamabad, which is a joint commission. सुना आपने, इन्होंने बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिकली कहा, क्योंकि एक शिफा हॉस्पिटल रावलपिंडी में भी है, इन्होंने इस्लामाबाद वाले शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की बात की, जो कि इफ नॉट द बेस्ट अमंग द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन पाकिस्तान। अगर जब हम आई ट्रीटमेंट की इमरान खान की जो इनको जो मसला दरपेश है, इसी क्लिप में डॉक्टर साहब ने ये भी फरमाया कि ये जो इमरान खान की आंख का मसला है, ये इसको इंडिविजुअल एक बीमारी के तौर पर नहीं देखना चाहिए, ये किसी और बीमारी का शाखसाना भी हो सकता है। यानी कि इमरान खान को कोई और आर्जा भी लाहक हो सकता है जिसकी वजह से ये हुआ। और जैसे कि हमने कल के शो में आपके लिए एक साउंड बाइट प्ले की थी, जिसमें डॉक्टर साहब बता रहे थे, ऑप्टोमोलॉजिस्ट थे वो, कि इतनी शदीद तकलीफ होती है, उसका सबब ये होता है कि वेन्स बंद हो जाती हैं आंख की। आज मेरी एक साहब से बात हो रही थी, उनके मामू को ये आर्जा लाक है। उन्होंने कहा इतनी शदीद तकलीफ होती है कि जिस तरह से आप सजदे की हालत में हो, यानी उस तरह से आपको जाना होता है, ताकि कुछ फ्लूइड्स होते हैं आंखों के जो कि ब्रेन की तरफ नहीं जाने चाहिए बल्कि आगे की तरफ आने चाहिए। उन्होंने कहा घंटों के हिसाब से, बल्कि वो सोने की कोशिश करते हैं उस हालत में, क्योंकि इतनी शदीद तकलीफ होती है। जब आप पीछे की तरफ लेटते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा का सारा जो प्रेशर वो पीछे जा रहा है, तो कोशिश ये होती है कि उन फ्लूइड्स को आगे लाया जाए। उन्होंने कहा कि वो अब सोने की कोशिश भी करते थे इस हालत में कि जैसे वो नीम सजदे की हालत में। आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी शदीद तकलीफ है। और इमरान खान देखें, आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हल्का फुल्का नज़ला जुकाम हो जाए, सर में दर्द हो जाए, तो पूरा घर सर को उठा लेते हैं, आई उई ये हो गया, मर गया, ये करते हैं।
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سچ مچ میں بھی کوئی عارضہ لاحق ہو تو اپنی بیماری کو چھپا لیتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی ان پر رحم کرے، کوئی ان سے اظہار ہمدردی کرے۔ عمران خان از امنگ دوز پیپل، عمران خان ان لوگوں میں شامل ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، ہم کسی اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے۔ دیکھیں، عمران خان کے بارے میں ہم اتنے وثوق سے اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی 50-55 برس کی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ عمران خان کی زندگی میں ہونے والے اہم واقعات ڈاکیومنٹڈ ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں بھائی ان پر۔ آپ سمجھ نہیں رہے باس، آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ یہ عمران خان ہے؟ ہی از دا لانگسٹ لیونگ سیلیبریٹی ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ پیریڈ۔ دیکھیں، عمران خان کو دنیا اس وقت بھی جانتی تھی جب دنیا بل کلنٹن کو نہیں جانتی تھی۔ بل کلنٹن اس وقت آرکنسا کے گورنر تھے لیٹ 80s میں، جب عمران خان انٹرنیشنل سیلیبریٹی تھے۔ ٹھیک ہے، عمران خان کو، اچھا پرنس چارلز کو دنیا نے we are talking about 1980s، ٹھیک ہے، عمران خان 70s سے سیلیبریٹی ہیں۔ تو جس لیول کا سیلیبریٹی عمران خان ہے، اس لیول کا سیلیبریٹی اور کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ اور یہ پورے خاندان کی بات ہے، جسے کہتے ہیں نا انگریز کے زمانے کے جیلر، یہ انگریز کے زمانے کے سیلیبریٹیز ہیں۔ عمران خان کے جو کزن ہے ماجد خان، ان کے جو والد تھے جو جہانگیر خان، وہ جب انڈین سب کانٹیننٹ، انڈیا پاکستان الگ بھی نہیں ہوا تھا، تب کی جو کرکٹ ٹیم تھی اس کے کیپٹن تھے وہ۔ تو آپ ان سے ڈیل کر رہے ہیں باس، یہ بہت بڑا سیلیبریٹی ہے۔ اور دیکھیے اب اس کا ہوا کیا، اب اس کی وجہ سے پوری دنیا میں لان تان ہو رہی ہے، اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ لیکن اس وقت بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان کو شفا فوری طور پر لے جایا جا رہا ہے۔ جس وقت ہم بات کر رہے ہیں ان کو اب سے چند گھنٹوں میں شفا موو کر دیا جائے گا، اور یہ ظاہر ہے ان کی فیملی کی ڈیمانڈ بھی ہے۔ اب حکومت کی طرف سے یہ آفر دی جا رہی ہے، باقاعدہ حکومت کے وزراء ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں، وہ ایک ہے بے اختیار ولی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو باہر لے جائیں۔ وہ ایک اور ہے طارق فضل چودھری، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو باہر لے جائیے، جہاں بھی ان کی کوئی وہ ہوگی، ضرورت ہوگی ٹریٹمنٹ کی۔ اس میں لیکن سستی چالاکی کر رہے ہیں۔ سستی چالاکی کیا کر رہے ہیں کہ وہ لکھ کر دیں، اچھا باہر تو یہ بھیج دیں گے، لیکن یہ مریم کی فرمائش ہے۔ مریم کی کیا فرمائش ہے؟ آپ کو یاد ہوگا مریم ایسے کہا کرتی تھی ترازو کے پلڑے بھاری ہونی چاہیے، برابر ہونے چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے اللہ میاں جس کو عزت دیتا ہے یا جس کو ذلت دیتا ہے، اب نواز شریف پر یہ دھبا لگا ہوا ہے کہ وہ بھگوڑے ہیں، وہ ملک سے فرار ہو جاتے ہیں، وہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دھبا عمران خان پر بھی لگ جائے۔ نہیں، اینج نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، عمران خان پر وہ دھبا نہیں لگ سکتا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ عمران خان ایک جرت مند انسان ہے۔ عمران خان سے جب ان کے وکیل نے کہا، سلمان صفدر نے، کہ یہ پیشکش ہے، عمران خان نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، مجھے باہر نہیں جانا، مجھے یہیں رہ کر ٹریٹمنٹ کروانی ہے۔ اب یہ لوگ نمرود لیگ کوشش کریے کہ کس طرح سے عمران خان آمادہ ہو جائے۔ اچھا اس دوران دیکھیں ایک اور بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ پی ٹی آئی نے، شفیع جان ظاہر ہے بہت اہم پی ٹی آئی کے اس وقت وہ رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کے لیے آمادہ ہیں، ہم آپ کو یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ عمران خان کو آپ ہمارے جن ڈاکٹرز کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ انہیں دے دیں، ہم کوئی سیاسی بیان بازی نہیں کریں گے۔ اب پی ٹی آئی نے اس بات کی یقین دہانی کرا دی ہے، اور اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، عمران خان کو شفا ہاسپٹل لایا جائے گا، عمران خان کو وہ ڈاکٹرز دیے جائیں گے جو پی ٹی آئی مانگ رہی ہے، اور پس پردہ یہ کاوشیں جاری رہیں گی کہ عمران خان کو کسی طرح سے پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے۔ یہ ہے اگلی خان کی منزل جس کے لیے کاوشیں جاری ہیں۔ عمران خان نے اس کے لیے منع کر دیا ہے، ان کی بہنیں نیم رضامند ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، ان کی بہنیں دے آر آن دا بارڈر لائن، مطلب وہ ایسا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی کی جان تو بچے گی سیاسی کریئر کے حساب سے۔ پی ٹی آئی بحیثیت جماعت بھی اس میں بہت زیادہ مزاحمت نہیں کر رہی، وہ بھی کہتے ہیں صرف ایک آدمی مزاحمت کر رہا ہے اینڈ دیٹ از عمران خان۔ عمران خان کہتے ہیں نہیں، وہ نہیں باہر جائیں گے۔ اس سلسلے میں حکومت بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ نمرود لیگ اس لیے کوشش کر رہی ہے کہ وہ یہ سیاسی بیانیاں بنانا چاہتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ آپ لکھ کے درخواست دیں، وہ جلسوں میں لہرائیں گے کہ یہ دیکھیے عمران خان کی جماعت کی طرف سے کہا گیا۔ اچھا ہاں، ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، ایک اور خبر دے دوں، جب عمران خان نے منع کیا تو انہوں نے اب پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں ان سے نمرود لیگ کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ایک درخواست جمع کرا دیں، آپ ہمیں صرف ایک درخواست جمع کرا دیں، عمران خان لکھ کر نہ دیں۔ لیکن نواز شریف کا تو پورا خاندان لکھ کر دے کے گیا تھا نا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بے شک وہ درخواست نہ دیں، پی ٹی آئی ہمیں ایک درخواست دے دے کہ عمران خان کو باہر بھیجا جائے، اور پھر یہ کہیں گے کہ دیکھیں ان کی جماعت نے ابھی تک عمران خان اس پر ڈٹے، وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا، اچھی خبر یہ ہے کہ عمران خان کے لیے برے دن ختم ہو گئے، ان کے لیے آسانیاں ہوں گی آنے والے دنوں میں، اور بری خبر یہ ہے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ ظاہر ہے، مجھے پتا ہے آپ لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔
عمران خان کی صحت ظاہر ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ اتنے بڑے سیلیبریٹی ہیں کہ پوری دنیا میں جو ظاہر ان کا اسٹیچر ہے پوری دنیا میں خبر پھیل گئی ہے. اب پوری دنیا سے لان تان ہو رہی ہے, پاکستان کو پوری طرح سے لتاڑا جا رہا ہے, لانتیں بھیجی جا رہی ہیں حکومت پاکستان پر. اور دیکھیے اس پورے معاملے میں سب سے زیادہ جو ہدف تنقید بن رہے ہیں وہ جنرل عاصم منیر بن رہے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ آپ اس کو سکرول کرتے جائیے, اور یہ تو ہم نے آپ سے چند گھنٹے پہلے نکالی ہے. آپ یقین کیجئے اس وقت یہاں کے کسی آپ اخبار میں, آپ نیو یارک ٹائمز دیکھ لیں, واشنگٹن پوسٹ دیکھ لیں, آپ لاس اینجلس ٹائم, شکاگو ٹریبیون, باسٹن گلوب, CNN, فاکس نیوز, BBC, اگر آپ وہاں چلے جائیں, ڈویچے ویلے, الجزیرہ, یو جسٹ نیم اٹ, آپ کوئی, یہ اسکائی نیوز ہے, آپ کوئی ٹیلی ویژن چینل ہو, کوئی اخبار ہو, انڈیا سے کرکٹرز, سابق کرکٹرز, انڈیا کا میڈیا اتنی لان تان کر رہا ہے. اچھا یہ ایک بہت ہی متحرک خاتون ہے, کوڈ پنک ان کی کیمپین ہے, انہوں نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے, اتنی بیشنگ کی ہے پاکستان کی حکومت کی. اور اگین ایز اے سیڈ, ہدف تنقید جنرل عاصم منیر ہے, اور اس کا بھی بہت زیادہ ظاہر ہے. اس بات میں آپ ان کو پوری طرح سے DGISPR کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں جب وہ آ کے براہ راست عمران خان کے متعلق اس طرح کی بات کریں گے کہ وہ سیکیورٹی رسک ہیں, وہ ذہنی مریض ہیں. تو اس سے تو دیکھیں, جب DGISPR بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ فیلڈ مارشل بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے چیف آف آرمی اسٹاف بات کر رہے ہیں, وہ ان کے ترجمان ہیں نا, وہ خود تو آ کے انٹرویوز دیں گے نہیں, وہ نہ وہ خود آ کے پریس کانفرنس کریں گے. تو جب وہ یہ آ کے کہیں گے کہ عمران خان کو پہ ذاتی حملے کریں گے, تو ظاہر ہے اس سے یہی لگے گا کہ جنرل عاصم منیر عمران خان کے مخالف ہے, اور اس وقت جتنی بھی تنقید ہے وہ جنرل عاصم منیر پر ہو رہی ہے, جو کہ ظاہر ہے پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے. اس سے پاکستان کی بہت زیادہ بدنامی ہو رہی ہے. جی ہاں, یہ بات درست ہے, پاکستان کی بہت زیادہ بدنامی ہو رہی ہے. پاکستان کی بدنامی میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے شریف خاندان کا. مریم نواز نے اب انتہائی بے وقوفی کی, انتہائی بھونڈی حرکت کی. وہ میاں والی گئیں, وہاں وہ ایک جلسے سے خطاب کر رہی تھی, ٹھیک ہے بھائی, بندہ بشر ہے, غلطی ہو جاتی ہے, کوئی کوتاہی آپ سے ہو جاتی ہے. تقریر کے دوران انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ باتوں پر یقین نہیں رکھتی نواز شریف کی طرح, بلکہ وہ کام پر یقین رکھتی ہیں. اچھا اب ظاہر ہے سلپ آف ٹنگ ہے, کیونکہ یہ بات تو درست ہے کہ نواز شریف نے بہت باتیں بناتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ظاہر مریم نواز تو اقرار جرم کریں گی نہیں. مریم نواز یہ کہنا چاہ رہی تھیں, میرا یہ خیال ہے کہ مریم نواز یہ کہنا چاہی تھیں کہ نواز شریف کی طرح وہ بھی کام کرنے پر یقین رکھتی ہیں, باتوں پر یقین نہیں رکھتی. جملے میں جو ان کو جو فقرہ ان سے ادا ہوا اس میں ترتیب آگے پیچھے ہو گئی. نواز شریف, جس طرح کہ نواز شریف میں بھی ترتیب آگے پیچھے ہے نا, اگر ان کی ترتیب درست ہوتی تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. تو وہ ترتیب بے ترتیب سا ایک فقرہ ان کے منہ سے نکل گیا, انکوہرنٹ تھا وہ, جو کہ ان کو اس طرح کی بات اور سلپ آف ٹنگ ہی تھا. اب اس کو ظاہر ہے سب نے چلایا. اب پہلے ذرا سن لیجئے کہ مریم نے ایگزیکٹلی کہا کیا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو حرکت کی وہ آپ کو بتاتے ہیں. والی والوں, یہ صرف دعویٰ نہیں ہے, مریم نواز نواز شریف کی طرح دعویٰ نہیں کرتی, کام کر کے دکھاتی ہے الحمدللہ. اچھا اب اس فقرے, اور یہ آپ نے دیکھا PTV پہ چلا, یہ نمرود لیگ کا جو آفیشیل پیج ہے اس سے بھی. اچھا اب ایک جرنلسٹ ہے, خرم نام ہے, ینگ ہے, اور وہ نمرود لیگ کے حامی ہیں, وہ رہتے اسلام آباد میں ہیں, وہ لاہور گئے تھے بسنت منانے کے لیے, وہ بڑی تعریفیں کر رہے تھے, انہوں نے یہ پوسٹ کر دی. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا, جیسے ہی انہوں نے پوسٹ کی, اب ان کی تو قلعی کھل گئی. اب ان کو جو اچھا بقول عمران خان کے ایک تو پڑھے لکھے نہیں, اوپر سے محنت بھی نہیں کرتے, ان کے جو چاپلوس تھے جو ان سے وصول کرتے ہیں لفافے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مریم نواز کی ایک آڈیو ایڈٹ کی اور وہ لگا دی, جس میں کہ یہ کہا, اس میں دکھایا گیا کہ مریم نواز نے یہ بات نہیں کی تھی. ظاہر ہے جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے, فراڈ تو فراڈ ہوتا ہے. میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, وہ بھی فراڈ تھا. اب بجائے اس کے کہ یہ اپنی تصحیح کرتے, انہوں نے الٹا اس بیچارے پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ کیا, اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی مقدمہ کیا, نامعلوم افراد گئے اور اسے گھر سے اٹھا کر لے گئے. اب اسے ریلیز کر دیا گیا, خیر اٹھا کر لے گئے. اس کا قصور کیا تھا کہ جی اس نے یہ آڈیو, اور جبکہ یہ آڈیو PTV پہ چلی, یہ آڈیو نمرود لیگ کے اپنے پیج پہ چلی, بعد میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ جی نہیں یہ تو جعلی تھی. جعلی نہیں تھی, یہ بالکل درست تھی, سلپ آف ٹنگ تھا. اب آپ اس سے اندازے لگائیے, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, اتنا ان کا برا حال ہے اس وقت. اچھا اب اس پورے معاملے میں کیا ہوا, ظاہر ہے ان پر تنقید ہونی شروع ہو گئی. ان پر تنقید ویسے تو ہوتی تو بات صحیح تھی, ان پر بے غیرت بریگیڈ نے بھی تنقید شروع کر دی. اس لیے دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, چوکنا رہیے گا. یہ بے غیرت بریگیڈ, اچھا اب اس میں وہ جو ہے اسما اتواری انہوں نے کیا, غلیظہ نے کیا, اور جتنے بے غیرت بریگیڈ کے لوگ ہیں وہ آ کے تنقید کرنی انہوں نے شروع کر دی
کہ جی آپ نے ایک صحافی کے ساتھ یہ کیوں کیا. اب دیکھیے، اب اندازہ لگائیے اتواری کا، یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کروفر جو ہے، یعنی اتنا آپ کا جو گھمنڈ ہے، یہ ڈکٹیٹرز کے دوران بھی نہیں تھا، ان کے دور میں بھی نہیں تھا. محترمہ یہ بتائیے، جب ارشد شریف کو قتل کیا گیا اس وقت آپ کہاں چھپی ہوئی تھیں؟ اس وقت آپ اتوار بازار گئی ہوئی تھیں، جمعہ بازار گئی ہوئی تھیں، منگل بازار گئی ہوئی تھیں، کہاں گئی ہوئی تھیں اس وقت؟ اس کے بعد جب عمران ریاض کے ساتھ تشدد کیا گیا، متی اللہ جان پر گھٹیا مقدمے بنائے گئے، سمینہ پاشا کو نوکری سے نکالا، طارق متین کو نوکری سے نکالا، ان سب کو نوکریوں سے نکالا گیا، اس وقت آپ کہاں تھیں؟ اس وقت آپ کو آزادی صحافت یاد نہیں آئی تھی؟ غلیظہ ہستی تھی. اچھا، ان لوگوں نے سب نے تو عمران ریاض کو ماننے سے انکاری کر دیا کہ وہ صحافی ہے. اچھا چلیں، وہ تو صحافی، آپ نے بے شرم لوگ، آپ نے کہہ دیا کہ وہ صحافی نہیں، حالانکہ وہ بیچارہ پورا اس کا کریئر، اتنا طویل کریئر ہے اس کا صحافت میں. اچھا، شاہین صاحبائی تو صحافی ہیں نا، وہ تو آپ سب کے صحافت میں باپ ہیں، ہم سب کے، مطلب صحافتی طور پہ دیکھا جائے تو ہم سب سے بہت سینئر ہیں وہ. ان کو جب اتنی طویل قید، عمر قید کی سزا سنا دی. صابر شاکر کو آپ نے سنا دی سزا. میں اس وقت سے صابر شاکر کو جانتا ہوں، یا متی اللہ جان کو، جب آپ میں سے بہت سے لوگ پیدا بھی نہیں ہوں گے. یہ مشرف کے دور کی بات ہے، ہم اس وقت سے ساتھ ہیں. میں قسم کھا سکتا ہوں صابر شاکر کی پیٹریوٹزم کی، اس کی حب الوطنی کی. میں متی اللہ جان کے کیریکٹر کے لیے میں قسم کھا سکتا ہوں. وہ شخص چرس تو چھوڑے، سگریٹ بھی نہیں پیتا، آپ نے اس پہ چرس کا مقدمہ بنا دیا. اس وقت آپ کہاں تھی؟ اس لیے کہ اب ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، کوئی بچنے کا نہیں، سب کا پتہ جانتی ہے کس طرف آگ لگانی ہے، ہوا جانتی ہے. اب یہ سستی چالاکیاں کر کے بے غیرت بریگیڈ چھپنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پلیز 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 آپ ان کو ایکسپوز کرتے رہیے گا. آپ ان کو ہرگز بحیثیت صحافی تسلیم مت کیجیے گا. دیکھیے، یہ انصار عباسی ہو، یہ سہیل بڑائچ، طلعت حسین، ابصار عالم، یہ اپنا منا ٹاؤٹ، یہ سب کے سب بے غیرت بریگیڈ کا حصہ ہیں. اب دیکھیں، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو میرے ذاتی دوست ہیں، میرے ذاتی ان سے مراسم ہے، لیکن پلیز اب آپ ان کو دوبارہ سے اس کا حصہ بننے مت دیجیے گا کہ یہ صحافی ہیں. یہ ہرگز صحافی نہیں ہے، یہ سب سابق صحافی ہیں. انہوں نے سب نے صحافت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنا منہ کالا کیا ہے. اس لیے اگر اب یہ بن کر آ رہے ہیں کہ جی اس کو، خرم کو اٹھا کر لے گئی تھی پولیس اور یہ سب ہوا تھا، اب اس کے حق میں بات کر رہے ہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ سب فراڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ اب ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. اب چوہے جہاز سے چھلانگیں لگا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان اور اس کے مضافات میں تبدیلی کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ لوگ بھی تیار رہیے گا. آج کے شو میں بس اتنا ہی. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.